बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां अनवारुल्लाह करामी, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी, उम्मीदवार NA 141। हज़रात मोहतरम, ये इंतहाई परेशान कुन हैरान कुन बात है कि हमारे जितने मुतवक्को उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, उनको फील्ड में किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से मना किया जा रहा है। हमारे घरों पर कल मेरे घर पर छापा डाला गया, हमारे ऑफिस को बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूँ इन हालात में चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर ये बात लाजम आती है, जहाँ वो 8 फरवरी के इंतखाबात को यकीनी बना रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि तहरीक इंसाफ भी 8 फरवरी के इंतखाबात में भरपूर तौर पर हिस्सा लेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ जब तक फील्ड के अंदर वो माहौल, सियासी माहौल मुयसर नहीं आता सारी सियासी जमातों को, ऐसे इंतखाबात को ना अंदरून मुल्क कोई मानेगा ना बैरून मुल्क के अंदर मानेगा। जो पुलिस ने रवैया अख्तियार किया जुल्म तशद्दुद का, बर्बरियत का, घरों में छापों का, और फिर कारकुनान को, हमारे कारकुन बाहर निकलते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और आपको इल्म है कि हज़ारों कारकुन तहरीक इंसाफ में जेलों के अंदर मौजूद हैं। अगर आप किसी लीडर के साथ आपकी तस्वीर आ जाए किसी हमारे कारकुन की, उसके घरों के अंदर छापे मारे जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बमै इलेक्शन कमिश्नर की ये अखलाकी, कानूनी और आइनी जिम्मेदारी है कि मुआशरे के अंदर बुनियादी हकूक़ की बहाली के लिए, जमहूरियत के हया के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए वो तमाम सियासी जमातों को मसावी मौक़े फराहम करें, ताकि मुल्क के अंदर हमारे मुल्क का वक़ार भी, इज्जत भी, तमकनत भी तभी बाकी रह सकती है अगर इस मुल्क के अंदर बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए सारे लोग, पाकिस्तान के सारे अवाम को वोट का हक दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा इंतखाब जिस अंदाज से, जिस जालमाना तरीके से जारी हैं, इससे कोई यानी हक परस्त और कोई मुनसिफाना इंतखाब की कोई तवक्को नहीं है। मैं समझता हूँ ये गैर जानबदाराना इंतखाब के लिए लाजम है और मुनसिफाना इंतखाबात के लाजम है कि पाकिस्तान का वो माहौल, पाकिस्तानियों को वो माहौल दिया जाए जिस माहौल में वो आज़ादाना अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सके, अपने जलसे जुलूस कर सके, अपना इमरान खान का पैगाम जो है वह आवाम तक पहुंचा सकते। मैं समझता हूँ आज भी तहरीक इंसाफ के साथ लोग, इमरान खान के साथ लोगों के दिल धड़कते हैं। वो जब भी हम जहाँ भी जाते हैं लोग उनका नारा बुलंद करते हैं। मैं 85 से मुल्की सियासत के अंदर कौमी सतह पर और सूबाई सतह पर मौजूद हूँ। मैंने इस तरह की बदतरीन जालमाना सलूक पुलिस का अपने कारकुनों के साथ नहीं देखा। मुशर्रफ का दौर भी गुजरा, अयूब खान का दौर भी गुजरा, बहुत से अदवार इस मुल्क के अंदर गुजरे हैं, लेकिन जो बदतरीन दौर है इसकी तारीख में कोई नहीं मिसाल मिलती। मैं समझता हूँ कि हमारे कायद जनाब शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, ये मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। मैंने अपने हल्के की और जितने इंतखाबी सूरत हाल है उसकी परेशानी का, हैरानी का और जालमाना अंदाज का आपके इल्म में बात लाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपका मशकूर हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के स्पेशल दोस्त। कल जो कुछ मेरे साथ होता रहा, आप दोस्तों ने उसको बर वक्त पॉइंट आउट भी किया, अपने व्लॉग्स भी किए, आप लोगों ने इसको फैलाया भी और मेरे साथ यकजहती का इजहार भी किया, जिससे सैकड़ों नहीं लाखों की, हज़ारों लाखों की तादाद में मुझे पूरे पाकिस्तान से भी और पूरी दुनिया से मैसेजेस भी आए, खैरियत भी दरियाफ्त की और मेरे बारे में कंसर्न भी थे, जिसमें आप दोस्तों का बहुत इसमें बड़ा अमल दखल है और मैं आपका ज़ाती तौर पर ममनून हूँ। अब हम आगे आते हैं कि कल मेरे साथ क्या हुआ और उसके बाद हम आगे मज़ीद पॉलिटिकल बातों पर करेंगे। मुख्तसर से अल्फाज में मैं कहूँगा, कल 9:20 की मेरी फ़्लाइट थी और मैं इधर से अभी पहुँचा ही था, तो 11 सवा 11 के दरमियान में कोयटा एयरपोर्ट पे अभी मैं उतरा ही था। तो लाउंज में जाने से पहले ही सादा कपड़ों में भी और पुलिस यूनिफॉर्म में भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और बाकी सारे लोग वहाँ आ गए और उन्होंने मुझे कहा जी आपसे बात करनी है। और मैं समझ गया था कि बात करने का मकसद उनका क्या हो सकता है। और इस दौरान मुझे सारी लोकल लीडरशिप जो बाहर आई हुई थी एयरपोर्ट पे लेने, मुझे जुलूस की शक्ल में हमने जाना था हरनाई, कल का प्रोग्राम था और माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम कल हुआ है। उसके बाद आज का प्रोग्राम है योग में और कल होना है पिशीन में। और हमारे ILF के इंसाफ लाल फोरम के वकला साहबान भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ कल मौजूद थे। लेकिन बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन के पास दो ही उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए कि एक तो ये है कि आप 3 MPO के साथ हम आपको गिरफ्तार करेंगे और ऑपरेशन भी करेंगे, जो 2 गाय हुए या जिस तरह भी बाहर चूँकि झगड़ा होगा, पुलिस भी कुछ 200-250 की तादाद में
بقول ہمارے ان دوستوں کے جو باہر کھڑے تھے انہوں نے بتایا وہ بھی موجود ہے. اور ساتھ ہی ان کا آپشن یہ تھا کہ بائی فورس ہم آپ کو نہ تو باہر جانے دیں گے اور نہ ہی ہم آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ جلوس میں جائیں اور اپنے ورکر کنونشن میں جائیں اور اپنے دوستوں سے ملاقات کریں. اور آپشن ایک ہی ہے, جو فرسٹ اویلیبل فلائٹ ہے آپ کو ہم واپس بھیجیں گے. بہرحال انہوں نے اسلام آباد کی بھی انہوں نے آپشن دیا لیکن وہ نہیں بھیجا. انہوں نے پھر کراچی کا آپشن بھی دیا لیکن کراچی میں نے کنسرٹ دی. ٹھیک ہے جی, میں نے پھر اس دوران لیڈرشپ سے بات کی, لوکل لیڈرشپ جو ہمارے ڈاکٹر منیر صاحب, سالار صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں, وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں, اور باقی جو لوکل لیڈرشپ ہے, اور آئی ایل ایف کے دوست جس میں عمران صاحب, مفتی صاحب اور کئی دوست تھے. وہ سب نے کوشش کی کہ ہماری ملاقات ہو جائے, وکلاء کے ساتھ بھی ہو جائے, لیکن انہیں نہیں کرنے دی. بہرحال وہ جب میں نے کراچی کے لیے آپشن دیا تو شاید ان کو یہ شک پڑا کہ وہاں بھی کوئی پروگرام نہ ہو, تو انہوں نے کہا نہیں جی لاہور کا ہی آپشن اویلیبل ہے, آپ ادھر بھیجیں گے. بہرحال پھر مجھے لاہور رپورٹ کر دیا گیا اور وہاں سے کل میں بائی روڈ یہاں پہنچا ہوں. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں, کل شیڈول بھی آ گیا الحمدللہ, اچھی بات ہے کہ اب 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہم اس کو اب کوشش کریں گے کہ اس کو پتھر کی لکیر ہی سمجھیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, سب سے بڑی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا چیئرمین عمران خان, جس کو آپ فاؤنڈر چیئرمین کہہ سکتے ہیں, جس کی پاپولرٹی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, یہ ہمارا مخالف بھی مانتا ہے, یہ آپ بھی مانتے ہیں, وہ آپ کے تمام سرویز بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. میں اپنی بات کروں گا, مجھے بتائیں کہ کسی کو ہزاروں کی تعداد میں میرے آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ ٹاک شوز ملیں گے, یہ الگ بات ہے. اب طاقتور لوگوں نے میرا وہاں انٹرویو یا پروگرام میں آنا بند کر رکھا ہے پچھلے 1 مہینے سے, مجھے نہیں پتا وہ کون سی بات پہ ناراض ہو گئے ہیں. لیکن میرے تمام ٹاک شوز میں آپ اٹھا لیں, کوئی ریزن, لاجک, لا کے علاوہ یا کوئی پولیٹکس, جو جمہوریت کی وہ چیز جو ود ان دی کانسٹیٹیوشن ہے, ود ان دی لا ہے, میں نے اس کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کی. اگر میرے جیسے شخص کو, جو پاکستان میں پچھلے 30 سال سے بار پالیٹکس کے ساتھ انوالو ہوں, میں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار رہا, میں پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا, مختلف کمیٹیز کا میں چیئرمین رہا ہوں, میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر ممبر تھا, اس کا فاؤنڈر وائس چیئرمین بنا, میں پاکستان سروسز بار کا صدر رہا, میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن لڑا ہوں 2019 میں. یعنی اور ہر سال ہم اپنا کینڈیڈیٹ دیتے ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ بار تک. ہم نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہم نے بات کرنی ہے, اپنی سخت سے سخت بات بھی اس کا اظہار کرنا ہے ود ان ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. ہم نے کبھی ہماری جو جدوجہد ہے وہ ہمیشہ پرامن رہی ہے, نہ تشدد پہ اکسایا ہے, نہ امن کو خراب کرنے کی کوشش ہوئی ہے. کل اب بلکہ بہت سارے وہاں کے اے سی ڈی سی میرے کلائنٹس بھی ہیں, ان کے ساتھ میں نے کچھ 2-2.5 گھنٹے ہمارا مذاکرات کرتے رہے. 3 MP یہ ہے کہ آپ امن میں مداخلت, نقص امن کا خطرہ ہے آپ سے, آپ جا کر کے امن خراب کریں. میں نے کہا بھائی میرا تو بلوچستان ایک لحاظ سے سیکنڈ ہوم ہے, ڈیرہ غازی خان کا میں خود بلوچ ہوں, اور میرا وہاں آنا جانا سینکڑوں کی تعداد میں نے وہاں کیسز کیے. بھائی میں نے کہا کہ میں اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے کبھی امن کے لیے خطرہ نہیں بنا, تو میں بلوچستان کی کسی سراؤنڈنگز میں جا کر میں کیا امن کا خطرہ بنوں گا. میرا پیغام صرف یہ ہے, میں نے کہا یہ میں نے تقریر لکھ کے بیٹھا ہوا ہوں, یہ میرے سامنے آپ اس کے نوٹس بنا لو, میری یہ تقریر ہے, مجھے وہاں جانے دو, مجھے اپنی سپیچ کرنے دو. میں لوگوں کو امن, محبت, آئین, قانون کی بالادستی, جمہوریت اور عمران خان کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. تو آپ کو اس سے خطرہ کیا ہے؟ کیا میرے جانے سے وہ امن قائم ہو جائے گا جو آپ بلوچستان میں چاہتے ہیں, یا میرے نہ جانے سے؟ اور اگر میرے جانے سے امن کو خطرہ ہے تو بتا دیں, میں چلا جاتا ہوں, چلے واپس. تو میرے نہ جانے سے آپ نے امن قائم کر رکھا ہے. تو پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جلسہ بھی ہوا, ہمارے لوگوں کو گولیاں بھی ماری گئی, زخمی بھی کیا, اور اس کے باوجود لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے جتنی محبت دی ہے میں ان کا بے حد مشکور ہوں, اور جتنے کنسرن ہے, پھر وہ جو ہمارے لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو وہاں نہیں پہنچنے دیا, وہ کئی جگہوں سے چکر لگاتے لگاتے وہاں پہنچے. یہ طرز عمل کبھی بھی کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے. الیکشن کمشنر کہہ دیتا ہے کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے, انوار کاکڑ صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے, تمام جو کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول تو بنائیں, آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دو, فیلڈ تو دے دو, ہمیں کھڑا ہونے کا موقع تو دو, ہمیں سانس لینے کا موقع تو دو. ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ کو آخر دشمنی کیا ہے؟ ہم کیا اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟
کیا آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر میں جاؤں, میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کروں؟ اگر مجھے آئین اجازت دیتا ہے تو جو اشخاص یا جو لوگ مجھے اس آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے, میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا اور عمران خان صاحب کا ترجمان بھی ہوں, میں کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, لیگل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, لیکن مجھے بتائیں اگر مجھے اجازت نہیں ہے تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جن کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جا کر کے پروگرام کریں؟ اور اگر آپ اپنے پروگرامز کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آپ نے بند کرنا ہے, ان کو نہیں آنے دینا, تو لیول پلینگ فیلڈ کدھر گیا؟ میں ایک سوال انتظامیہ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ممبران سے بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو دوسری مرتبہ نہیں مان رہے, آپ بتا دیں کس طرح الیکشن کرائیں؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن آپ نے مانا ہوا ہے سوائے ہمارے. ہمیں آج تک سمبل ابھی تک بلہ ہمیں نہیں انہوں نے دیا. آپ کہتے ہو ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں, کل انہوں نے جو کچھ کہا ہے. اچھا پھر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نہ صرف ہمارے ہی خلاف جو کچھ کر رہے ہیں, اور ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں, ان کو کہا بھی ہے اور درخواستیں بھی دی ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی جلسہ, کوئی ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دے دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ملے گا, زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں, اور انتظامیہ کے لوگ بھی سارے کہہ دیتے ہیں. لیکن وہ کل جو ایڈمنسٹریشن آئی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تو ہمارے دلوں میں بہت محبت اور احترام ہے, لیکن اوپر سے حکم ہے. اب یہ اوپر کے احکامات کون دیتا ہے؟ اوپر تو اللہ میاں کی ذات ہے, اللہ میاں دیکھ رہا ہے کہ یہاں منصف کس طرح انصاف کا جنازہ اٹھا رہے ہیں. اوپر اللہ میاں کی ذات یہ دیکھ رہا ہے کہ انتظامیہ جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں اپنی عوام کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ حق سچ کا ساتھ دیں, جو لوگ سچ کے کھڑے ہیں ان کے لیے راستوں میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں, اپنے لوگوں پہ ظلم نہ کریں, تو وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم اگر ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں, اور یہ کوئی ہم ایک ہائی کورٹ میں نہیں گئے, ہم سندھ ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں, پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا الیکشن ڈیریل کریں, ہم نے کہا ہے بھائی الیکشن ود ان ٹائم کریں, لیکن ان لوگوں کے ذریعے کریں جن کے اوپر کم سے کم ٹرسٹ ہو, جو کم سے کم جو ہمارے خلاف ذاتی طور پر اناد نہ رکھتے ہوں. لیکن کل اور کورٹ نے ہمارے کندھے استعمال کرتے ہوئے کہا جی وہ الیکشن کا وہ جو ڈی آر او وغیرہ تھے ان کو جب سسپینڈ کیا تو ساتھ الیکشن کمیشن نے پہلے ملاقات کی اور پھر یہاں آ گئے. الیکشن کمیشن کی بدنیتی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. وہ کہتے ہیں جی ہائی کورٹ نے منع کر دیا تھا, لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر میرے پاس موجود ہے, میرے آپ تمام سوشل میڈیا کے دوست اٹھا لیں, میرے ٹویٹر پہ وہ موجود ہے, یہ آج سے 2 دن پہلے میں نے ٹویٹ کیا. وہ لیٹر یہ تھا, اگست کے مہینے میں انہوں نے خط لکھا لاہور ہائی کورٹ کو, اور ساتھ کہا کہ جناب ہمیں بتائیں ہمیں آپ بندے چاہیے. انہوں نے کہا جی ملیں گے, لیکن آپ شیڈول لے کر آؤ اور فریش ریکویسٹ لے کر آؤ, شیڈول کے ساتھ بھیجو, ہم آپ کو بندے اسپیئر کر دیں تاکہ پتہ چلے کب دینے. اس کے بعد ان سے رابطہ کیے بغیر 3 مہینے کوئی خط و کتابت نہیں کی, کوئی بات نہیں کی ان سے 3-3.5 مہینے, اور اٹھ کے تو سارے ایگزیکٹو کے لوگوں کو ڈی آر او بنا دیا. اب دوسری بات یہ کہی کہ سارے وہ لوگ ہیں جو چینج شدہ ہیں, شہباز شریف کے زمانے میں نہیں ہیں. میں باقی دور نہ جائیں, آپ اسلام آباد کے جو میمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں 2 لیٹر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو الیکشن کمیشن نے لکھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کو ٹرانسفر کریں. اسٹیبلشمنٹ نے پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ جناب ان کو ٹرانسفر کریں. ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ نوٹس بھی دیا کہ کیوں آپ نے اس کو چینج نہیں کیا, لیکن اس کو پھر ڈی آر او بنا دیا آپ نے. اچھا پھر مجھے بتائیں کہ جو لوگ ہمیں اتنا نہیں چھوڑتے کہ ہم جا کر ورکر کنونشن کر سکیں, ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتے ہم جا کر وکیلوں اس کے ساتھ ملاقات کر سکیں, مجھے بتائیں وہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ وہ کیا, ہم صرف الیکشن کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. پھر الیکشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا یہ تیسری پٹیشن تھی جو پی ٹی آئی نے کی ہے. پہلی پٹیشن سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے کی تھی, اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے اسپیکرز لوگ آئے تھے. 1 مارچ کو فیصلہ ہوا تھا اور 30 اپریل کو الیکشن ہو رہے تھے, جس کو انہوں نے چینج کر دیا تھا 8 اکتوبر کو. پھر ہم پٹیشن فائل کر کے گئے اور وہاں پھر فیصلہ ہوا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا. اور تیسری پٹیشن یہ ابھی کی ہے جس کے اوپر 8 فروری کا فیصلہ ہوا ہے. ہم نے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھے. الیکشن مانگ کون رہا ہے؟ پچھلے 2 سال سے ہم ہی الیکشن مانگ رہے ہیں, اور بدقسمتی سے اوپر ہمارے اوپر بھی الزام لگا دیا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہ لوگ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن التوا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں آج تک, فری اینڈ فیئر الیکشن تو دور کی بات ہے, الیکشن ہی نہیں ہونے دیا کے پی اور پنجاب میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کو ڈیریل کر رہے ہیں, جی ہم جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے.
اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی کیا ہوگی؟ اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. الیکشن کو اگر وقت سے پہلے آپ متنازع کر دیں گے جو کہ ہو چکا ہے، آپ اگر ہمارے لوگوں کو آج بھی اٹھایا جا رہا ہے جن کا پتہ کوئی نہیں، جن کے بارے میں آج بھی جو فرسٹ ہماری لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری انڈر گراؤنڈ ہے، جو ہی باہر آتی ہے آپ اٹھا کے لے جاتے ہو. مجھے بتائیں، کل میں نے سارے دوستوں سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، چونکہ اتفاق سے میں کوئٹہ جا رہا تھا. خدیجہ شاہ زندگی میں کبھی کوئٹہ نہیں گئی، وہ ملزم ہے وہاں کے مقدموں کی. بھائی یا تو وہ لاہور میں تھی یا وہاں تھی. اگر وہ وہاں تھی تو پھر لاہور میں نہیں تھی، ان مقدموں کو ختم کرو. اگر لاہور میں تھی تو پھر وہاں کے مقدمات کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ نے خواتین کے ساتھ یہ ظلم و تشدد برقرار رکھنا ہے اور آج تک 7 مہینے سے ان کو کسی کو باہر نہیں آنے دیا، اس کے باوجود کہ سب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، پرویز دلائی کی 15 سے 20 دفعہ ضمانتیں ہو چکی ہیں، کسی لیڈر کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا، تو مجھے بتائیں تو پھر الیکشن کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ بلینز آف روپیز کس لیے لگا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ صرف ایک ہے، ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا ہے. آپ کیا ماضی سے سبق سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ بھائی 60s اور 70s میں کیا ہوا؟ ایک پارٹی کو روکنے کے لیے آپ نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن پبلک اس کے ساتھ کھڑی تھی. 162 سیٹوں سے 160 سیٹیں لیں مجیب الرحمان کی پارٹی نے. آپ نے پھر اس کو اقتدار دے دیا، آپ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی. اب تو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں کے ریسپیکٹ کئی لوگ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. حامد میر نے جو ریسرچ کر کے ایک دی ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی ریسرچ ہے. اس کے نتیجے میں تو یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوئی ہے کہ کون لوگ تھے جو پاکستان کو 2 لاکھ کرنا چاہتے تھے. تو کمال کی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم اسی ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ بلوچستان کے لوگ ہوں، خواہ وہ کے پی کے لوگ ہوں، خواہ وہ سندھ کے ہوں، خواہ وہ پنجاب کے ہوں؟ بھائی اگر آپ نے ایک پیسفل پولیٹیکل ورکر جس نے ساری زندگی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی، مجھے پبلک میں جانے سے اجازت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن کو آپ آئین کے تحت دیے ہوئے حقوق دیں گے؟ مجھے تو بلوچستان کے اور پورے ریموٹ ایریا کے ان دوستوں کی جب کالیں یا فون یا ان کی جو شکایات موصول ہوتی ہیں، میں آپ کو اگر تفصیل بتاؤں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. یعنی نچلی سطح پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہے نا، مجرم ہے دوسری طرف، اس کو چھوڑ دیں گے. مجرم ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، دہشت گرد ہے، اس کو چھوڑ دے گی پولیس. لیکن جرم صرف ایک ہے پاکستان میں، وہ پی پی سی میں میرا خیال ہے یہ ایڈ کر دینا چاہیے تھا نواز شریف شہباز شریف کی وہ پی ڈی ایم کی حکومتوں کو، وہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں تو سب سے بڑے مجرم ہیں. اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ نچلی سطح پہ بھی پولیس ان کو اٹھا رہی ہے، ان کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرے گی. لیکن عوام نے بھی تہیا کر رکھا ہے. عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے 8 فروری کو، ہم نے بلے کو ووٹ دینا ہے، ہم نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے. دیکھیں عمران خان نے آج سے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ لندن پلان ہے کیا. لندن پلان کے 4 چیزیں بتائیں. نمبر 1، یہ لائیں گے اپنے سپر لاڈلے کو، اس کے مقدمات ختم کریں گے. وہ آپ نے دیکھا اس انداز سے ختم ہوئے ہیں، اس انداز سے. ہماری تو ایک پٹیشن کیس کو واپس لینے کی 11 مہینے کے بعد ڈسمس کی کہ کیس بھی واپس نہیں لے سکتے، اور ان کے مقدمات جس انداز سے ختم ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کل یہ فیصلہ کر دیں گے کہ آؤ جناب ہم دعائے خیر کریں کہ نواز شریف صاحب کو اللہ جنت میں بھی ساتھ لے کے جائے، شاید یہ بھی سرٹیفکیٹ وہ دے دیں. اتنا فرشتہ بنا دیا. یہ الگ بات ہے آج بھی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا کوئی پتہ نہیں مالک کون ہے. وہ خود کہتے تھے، حسن نواز کہتا تھا کہ جناب میں ٹیننٹ کے طور پر رہ رہا ہوں. حسین نواز کہتا تھا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، جیو کے ہی پروگرام میں آ کر کہا. اور مریم نواز ہماری بینیفیشل اونر ہے. اور نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جن کی بنیاد پر ہم نے یہ پراپرٹی خریدی ہے. اور پھر قطری خط آ گیا. اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب تک یہ نہیں پتا کہ اب اللہ ہی پوچھے گا کہ یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے کس کے. تو اگر یہ طرز عمل ہماری منصفوں کا ہو جائے گا، یہ جو ناانصافی کا دوہرا معیار سب کے سامنے ہے. اور صرف یہ نہیں ہے، مجھے بتائیں 4تھی دفعہ ہماری بحث ہو گئی ہے وہ ریزرو آرڈر، وہ جو توشہ خانہ متاثر جج نے فیصلہ دیا، سینٹینس سسپینڈ ہو گئی ہے، لیکن آرڈر سسپینڈ کرنے کے لیے 4تھی دفعہ بحث ہو گئی ہے اور 4 مہینے ہو چکے ہیں. ابھی تک وہ ٹائم نہیں ملا جج صاحب کو
وہ فیصلہ لکھنے کا، فیصلہ کرنے کا، آرڈر سنانے کا وہ ریزرو ہی ہے، وہ محفوظ ہے. تو اگر اس طرح عدالتیں استعمال ہونی شروع ہو جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے، تو یہ لوگوں کا ایک آس اور امید ہوتی ہے. وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ عدلیہ سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی انتظامیہ غلط کرے گا، ایکسیس آف پاور کرے گا، ہم عدالتوں کے پاس جائیں گے. جب یہ نہیں ہوگا، بد دلی ہو پھیلے گی، مایوسی ہوگی، انتشار ہوگا، اس کا نقصان ہمارے معاشرے کو ہوگا. آج مس ایڈونچرز کر کے اپنے ملک کی تباہی اپنے ہاتھوں سے آپ نے قسمت لکھ لی ہے. صرف ایک شخص کی دشمنی میں، وہ ہے عمران خان. اس کی دشمنی میں پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو آج معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. لیکن خدا کے لیے آئندہ تو آپ سوچ لیں، آئندہ کی نسلوں کو سوچ لیں. آج آپ یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے، متنازع الیکشن کرا دیں گے، تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی اوورسیز آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کا سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا. اور پھر اس کا انجام خدا نخواستہ ہمارے ہاں جو تباہی ہو چکی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہماری سیاسی اکائیوں کو ہوگا. چونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے. پورے چاروں صوبوں میں کے کیپٹلز میں چلے جائیں، آپ فیڈرل کے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں چلے جائیں، پورے چاروں پانچوں صوبوں کے ساتھ آپ کے پی میں، اور آپ گلگت بلتستان، اور اس کے ساتھ آپ کشمیر میں، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں چلے جائیں، ساری دنیا کے لوگ آپ کو بتا دیں گے. لیکن فیڈریشن کو آپ توڑنے کی کوشش کریں گے تو ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی. ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی تو نقصان ہماری نیشنل سیکورٹی کو بھی ہوگا، ہماری 25 کروڑ عوام کو بھی ہوگا، اور اس کے بعد شاید واپسی کے راستے ہمارے بند ہو جائیں. اس لیے آج بھی وقت ہے تمام سٹیک ہولڈرز ریکنسیڈر کریں اپنے فیصلوں کو، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو آگے آنے دیں، اور جس کو نہیں چاہیں گے وہ آگے آ کر کے اپنا اقتدار سنبھالیں. عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں. آج آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، یہ الگ بات ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں اور ان کی مجبوریاں بھی جانتے ہیں. لیکن آج سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پیغام اس تیزی کے ساتھ پہنچتا ہے اور پھیل رہا ہے. لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ٹھکرا دیں گے، ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور آج یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے مقتدر لوگ، جو آپ کے ڈرائنگ روم اور نورا کشتی رکھنے والے، سو کارڈ اپوزیشن کرنے والے، وہ آج جو فیصلہ کرتے ہیں عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اور نورا کشتی کی مثال آپ نے دیکھ لی. بلاول صاحب نے 3 مہینے بڑی گڈ ول بنا لی تھی اپنی باتیں کر کے، لیکن ایک راو انوار اس کی گفتگو آنے کے بعد اور حافظ نعیم الرحمان کی ایک گفتگو کے بعد کہ ہم عدم اعتماد لے آئیں گے، تو وہ جو سب پہ بھاری ہوا کرتے تھے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور سب کچھ وہ کہہ دیا جو طاقتور لوگ چاہتے تھے. یہ کمزوری عمران خان کی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی پیسے پراپرٹی ملک سے باہر نہیں پڑی ہوئی، یہ کرپشن میں ملوث نہیں ہے، اس نے کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر نہیں رکھا ہوا. یہ لیڈر ہے، ویژنری لیڈر ہے، باقی ڈیلر ہیں. اب ڈیلر کو کیا لگے تو ان کو تو ڈیل کرنی ہے اپنا مال بچانے کے لیے. جن کا ملک سے باہر پیسہ ہوگا، اقتدار ہوگا، جب ملک سے باہر بچے ہوں گے، ان کی پراپرٹی باہر ہوگی، ان کا مرنا جینا باہر ہوگا، ان کے انٹرسٹ ملک سے باہر ہوں گے، وہ صرف اور صرف آپ کو غلام بنانے اور یہاں اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کا انٹرسٹ آپ کی عوام نہیں ہوا کرتی. لیکن جس لیڈر عمران خان کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے کہ جس کو یہ بلیک میل کر سکیں. اس لیے آج اس سے یہ ڈرتے ہیں. اس کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے ہر سازش اور ہر 2 نمبری ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ملک کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، ملک کے لوگوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. اور آج بھی وقت ہے کہ ابھی 1.5 مہینے بعد الیکشن ہونے ہیں، اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں اور عوام کو فیصلہ کریں. آج 16 دسمبر ہے، بڑا امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی ہسٹری کے پرسپیکٹو میں. 2 بڑے اہم بیانات ہوئے، آپ نے بڑی لمبی پریس کانفرنس کی لیکن ان کا ذکر نہیں کیا. میں نے ذکر ضرور کر دیا لیکن تفصیل اس کی اس لیے نہیں بتائی آپ کو. میں نے ذکر یہ کر دیا، دیکھیں اس کا ریفرنس بھی دے دیا احمد میر کا. 16 دسمبر کیوں ہوا تھا؟ یہ جب آپ نے اپنے لوگوں کے خلاف فورس استعمال کی،
عوام کے فیصلے کو آپ نے تسلیم نہیں کیا. جب آپ نے اپنے محب وطن لوگوں کو جو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان کا راستہ روکا, اپنی پاپولر لیڈرشپ کو کے گلے گھونٹے, اس کا انجام یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کا ملک دو لخت ہو گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے اپنے ملک کو مضبوط کریں, اپنے ملک کی اکانومی کو مضبوط کریں, اپنے ملک کے لوگوں کو پہ ٹرسٹ کریں, اپنے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. اور وہ دہشت گردی جو اس زمانے میں ہوئی تھی اور وہ ختم ہو چکی تھی اور ختم ہو سکتی ہے, بشرطے کہ لوگوں کے فیصلے ٹرو لیڈرشپ کو آگے آنے دیں, ٹرو لیڈرشپ اپنی پالیسیز بنائے. ہم ان 16 دسمبر کے دونوں واقعات سے, خواہ وہ APS کا واقعہ ہے خواہ وہ ہمارے فال آف ڈھاکہ ہے, ان دونوں سے سبق سیکھ کے ہم نے آگے جانا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور سبق سیکھنا چاہیے, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے پالیسی ساز اپنی انا سے باہر نکل آئیں, اپنی ذاتیات سے باہر نکل آئیں, ڈرائنگ روم کے ذریعے فیصلے امپوز کرنا چھوڑ دیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. جس شخص نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا, اپنے ملک کی خود مختاری کا دفاع کیا, آپ اس کا راستہ روک کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم ایسے کسانے سے دوبارہ نہ. شعیب صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پالیسیاں تو ہماری امریکہ میں بنتی ہیں اور ہمارے آرمی چیف آج کل امریکہ میں, کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر سے کچھ ایسا آئے گا کہ آپ کو بھی تھوڑی آسانی کوئی آسانی پیدا ہو؟ مانگڑ صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارے فیصلے اگر امریکہ کرے گا تو بدقسمتی ہوگی. وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم آزاد ہوں, وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی معاشی جو برتری ہو رہی تھی, آپ کا 2 سال پہلے چلتا ہوا ملک جس وقت 6.1% آپ کی GDP تھی, جس وقت 14 روپے یا 16 روپے کے درمیان میں آپ کا بجلی کا یونٹ تھا, آج آپ 70 روپے پہ پہنچا چکے ہو. مجھے بتائیں 25 روپے انٹرسٹ دے کے کوئی سرمایہ کار پیسے لے گا, اور 70 روپے یا اب کمرشل تو اس سے بھی زیادہ ہے, یہ تو ڈومیسٹک ہے, وہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ پروڈکشن کرے گا؟ نہیں کر پائے گا. ان کی خواہشیں ہیں کہ آپ کے ملک کو ہم اتنے برے حالات میں لے جائیں, خدا نہ خواستہ آپ کو وہ مسلط کر کے آپ کو کمزور وہ دیکھنا چاہتے ہیں. امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر خود مختاری کے ساتھ آپ اپنا کام کریں. اس لیے وہاں کے پالیسیز کو چھوڑیں. دیکھیں, مجھے عمران خان نے خود کہا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ان کو فون کیا کہ جی ہمیں اسلحہ چاہیے. میں نے منع کیا کہ ہم آربیٹریشن تو کر سکتے ہیں, ہم صلح تو کرا سکتے ہیں آپ دونوں پارٹیز کے درمیان, ہاں وہ سوویت یونین ہے, رشیا ہے, یا یوکرین ہے, لیکن ہم کوئی پارٹی نہیں بنیں گے. آج عمران خان اگر سستا تیل لینے وہاں جاتا ہے, عمران خان جب ملک کی ہونے والی مداخلت کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ ان کی نظر میں, جب ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کرتا ہے, جب آپریشنز یہاں نہ ہونے کی بات کرتا ہے, جب ڈرون اٹیکس کے خلاف سب سے زیادہ وہ مظاہرے کرتا ہے, اور ان کے زمانے میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوتا, تو وہ تو ان کی نظر میں کھٹکے گا نا. آپ انتخابات میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لڑنے کا آپ نے اگر فیصلہ کیا ہے تو کس حلقے سے آپ الیکشن لڑیں گے اگر آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ اسلام آباد سے الیکشن لڑوں گا, باقی عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے. اچھا سر, سوال میرا یہ ہے کہ آروس کے جو بیوروکریسی سے سلیکشن جو ہو چکی تھی اس پر تحریک انصاف کی جانب سے جو وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست کی انہوں نے, اس پر کل چیف جسٹس قاضی فائد احسان نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہوں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے پاس پراپر اسسٹنس نہیں ہوئی. ان کو جو ECP کے وکلاء صاحبان نے یا ECP نے جھوٹ بولا کہ لاہور ہائی کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے ریفیوز کر دیا تھا RO دینے سے. وہ لیٹر موجود ہے جس کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, آپ فریش اپلیکیشن وتھ شیڈول لے کر آئیں. وہ انہوں نے اس کو چھپا لیا. پھر انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں RO اور DRO جو پرانے زمانے کے بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ ایسی بات بھی نہیں تھی. تو اس لیے وہ جب وہاں جا کر جھوٹ بولیں گے, جھوٹ کی بنیاد پر وہ فیصلہ لینے کی کوشش کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صرف ایک بات تھی, ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. آج بھی چیف جسٹس صاحب جو کچھ ہو رہا ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کے لیے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول دے دیں, کوئی 2 نمبری نہ کرے. آپ بے شک آپ جوڈیشری کے بندے دے دیں, سپریم کورٹ آرڈر کر دیں, جوڈیشری کے بندے دے دیں, جوڈیشری کو بھی چھوڑیں, آپ انہیں سے الیکشن کرا دیں. لیکن جن کو عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں کہ ان کو چھوڑ دو, ایگزیکٹو کہتی ہے ہم نہیں مانتے, جو عدالتوں نے کرنا ہے کر لیں. اگر اس طرح کا ماحول ہوگا تو وہ ایگزیکٹو جو اتنا ظلم کر رہی ہے, جو کسی کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے,
बांदी बन के एक सुपर लाडला के सामने खड़ी हुई है। अगर ये तर्ज अमल होगा तो मुझे बताएं इंसाफ फिर कहाँ से आएगा, फिर इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होगा? सर ये बताइएगा कि अभी आपने बात की है कि आज सकूत ढाका भी है आज के दिन, अब शेर अफजल मरवत को पंजाब से गिरफ्तार किया गया, ये किसी और सकूत की जानिब इस तरह की हरकत करने के बाद हम नहीं जा रहे? देखें, इतनी छोटी बातों पे तो सकूत नहीं हुआ करते, लेकिन आप ओवरऑल आप चीज़ों को देखो। जब आप आवाम को फैसला नहीं करने देंगे, जब आप पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के वर्कर्स को उठाएंगे, जब पीटीआई के लोगों को पाबंद सलासल करेंगे, जब पीटीआई के लोगों को अगवा बराए बयान का सिलसिला करेंगे, जब आप एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका नुकसान आपकी मुल्क की इकाइयों को होगा, आपकी जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। इसलिए मैंने पहले पूरी तफसील के साथ आपको बयान कर दिया। शेख शाहीन साहब, जिस तरह आपने पूरी तफसील बताई कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि 8 फरवरी को पीटीआई वाले मैदान में होंगे, उनके जो कैंडिडेट्स है पोलिंग स्टेशन पे हमें नजर आएंगे? देखें, ये जो कुछ भी कर लें, इमरान खान ने, मैंने कहा ना, 4 बातें की थी। एक ये कि उनको लाएंगे, दूसरा ये कहा था कि पीटीआई को डिसमेंटल करेंगे, तीसरा ये कहा था, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, कि ये नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म करेंगे और इमरान खान को नाअहल करेंगे। ये तीनों काम हो गए। लेकिन साथ उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि इलेक्शन इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हम पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट भी खड़े करेंगे। हमारे लोग, कल मैं आपको बताऊँ ना, हरनाई में क्या किया इन्होंने, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों की बात तो छोड़ दें, गोलियां मारी, जख्मी किया, रास्ते बंद कर दिए, नहीं जाने दिया। उसके बावजूद सबसे बड़ा लीडर्स के बगैर वर्कर कन्वेंशन हुआ, सबसे बड़ा हरनाई में। और आज आप इंशाल्लाह योग में भी देख लेना। तो ये अगर वहां के छोटे छोटे इलाकों की सूरत हाल है, तो फिर बाकी क्या होगा? लोगों ने खुद निकलना है। ये अब इमरान खान और पीटीआई उनकी जिद बन चुका है, और ये जो ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोग हैं, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ उन्होंने खुद खड़े होना है, और इंशाअल्लाह पीटीआई इलेक्शन जीतेगी। शेड्यूल आया इलेक्शन का, उसके हवाले से जो है ना 22 तारीख को जो है ना वो कागजात नामजदगी का वो जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो क्या इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे? जो नाअहली की तलवार उनके साथ पे लटक रही है तो शेखाना को, वो एक दरखास्त जो है इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो पेंडिंग है। क्या इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जी ज़रूर, इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और मैं अदलिया से भी सवाल करता हूँ कि जिस तेज़ी के साथ आपने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया है, और जिस तेज़ी के साथ शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के मुकदमात ख़त्म किए हैं, तो भाई इंसाफ का फैसला ये है कि हमारे फैसले तो कर दें, वक्त पे फैसले तो कर दें। और वही आमिर फारूक साहब के पास भी है, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी है। हम ये तवक्को रखते हैं कि उससे पहले फैसला आ जाएगा, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी कोशिश की है साइबर केस के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना फील्ड मिल रही है, ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहती है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस की जानिब से एक सवाल उठाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतलका जो फोरम है उससे रजू नहीं करती, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही रजू करती है। पहली बात तो यह है कि जो मुतल्लका फोरम है वो अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन पिछले कई सालों से कर रहा है, मुझे बताएं, फॉरेन फंडिंग हनीफ अब्बासी केस में कहा गया कि अकाउंट्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के क्रॉस द बोर्ड आप चेक करें। हमारे तो आपने चेक कर लिए, मुझे बता दें बाकी किसी पार्टी को हाथ लगाया? तौहीन इलेक्शन कमीशन हमारे अलावा सबने तनकीद की है, हमारे अलावा, हमारे लीडर के अलावा, इमरान खान के अलावा किसी और के खिलाफ प्रोसीडिंग की नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दूसरी मरतबा हमने करा के उनको दे दिया, हमारे ऊपर एतराज़ है, किसी और पार्टी के ऊपर एतराज़ नहीं है। हमें अभी तक सिंबल नहीं मिला, बाकी सारी पार्टियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। सारी पार्टीज को वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे करने की इजाजत है सिवाय पीटीआई के। सर मुझे बता दें कि जो है ही पार्टी बना हुआ उसके पास हम लेने क्या जाएंगे? उसके तो खिलाफ गए हैं हम अदालतों में। हम कहे हैं कि जनाब आप अदलिया से इलेक्शन कराएं, उन लोगों के जरिए जो ऑनेस्ट लोग हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। हमारा एक ही मुतालबा है, हम चीफ जस्टिस से मुतालबा कर लेते हैं, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। क्या आज जो कुछ हो रहा है, आपकी आंखें और कान है आप मुआशरे के, मुझे आप साफियों से एक गरज है, मुझे बताएं आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? और जहां तक ये कह रहे हैं नून लीग वाले और शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा हूं और उस पर मुझे बड़ा फख्र है, तो मुझे बता दें वो आंख का तारा जो बनने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने आप को, वो जिसको एक शेर है, बनाए शाह का मसाहिब फिरे अतराता वगर न शहर में गालिब की आबरू क्या थी। अगला फिक्रा तो उसने किसी की वजह से कहा था, लेकिन मुझे बता दें कि किसी के कंधे इस्तेमाल करके
वोट को इज्जत दो का नारा फेंक के आपने वोट को इज्जत दो का नारा उठा लिया। आज आपकी पॉपुलैरिटी 2 से 4%, 10% नहीं है, और आप बातें करते हैं उस पार्टी के खिलाफ जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हम तो 3 मरतबा, तफसील आपको बता दी, 3 मरतबा हम अदालत में गए हैं इलेक्शन के लिए। इन्होंने क्यों नहीं कराया इलेक्शन उस वक्त केपी और पंजाब में? करा देते, आपको पता चल जाएगा। और पिछला जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट आप सामने रख लें, तो हमें कहने की जरूरत नहीं। हम तो इतने अरसे से इलेक्शन मांग रहे हैं। अगर आप जुल्म कराओगे अपनी लोगों के जरिए, अगर आप जुल्म कराओगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, उन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आप इलेक्शन भी कराना चाहोगे, हमारा तो सिर्फ एक मुतालबा है ना कि आप इनकी बजाय जजेस से करा लो। उनको क्या तकलीफ है भाई? जजेस जो हैं वो भी कंप्रोमाइज है बहुत सारे, लेकिन उसके बावजूद कुछ तो मुनसिफ होंगे, कुछ तो अपने जमीन के मुताबिक फैसले करेंगे। हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, हमारा उनको मुतालबा नहीं। इसलिए पीएमएलएन झूठ बोल रही है, वो फ्रॉड कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सहारे ढूंढ रही है। आज पब्लिक ने उनको ठुकरा दिया है, इसलिए वो हमारे पे इल्जाम तराशी कर रही है। मौजूदा सियासी हालात देखते हुए क्या आप समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आगे आम इंतखाबात से पहले ही कोई नाम फाइनल कर लिया गया है? अगर वाकई फाइनल कर लिया गया है तो किन बुनियादों पर किया गया है? देखें, ये ड्राइंग रूमों में बैठ के ना वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि जो नाम फाइनल कर रहे हैं या सोच रहे हैं। अवाम ने उनके नामों पे कांटा लगा दिया है, तो लिहाजा ये जो कुछ सोच रहे हैं इनके खिलाफ आएगा, और इंशाअल्लाह अवाम 8 फरवरी को बाहर निकलेगी, और इंशाअल्लाह वो पीटीआई को वोट देगी, और हुकूमत इंशाअल्लाह पीटीआई बनाएगी। कोशिश की है साइफर केस। एक सेकंड, जिन लोगों ने जाना है वो चले जाएं, जिन्होंने बैठना है मैं सवालों का जवाब दूंगा। जिन्होंने बैठना है बैठे, जिन्होंने जाना है वो चले जाएं। पीटीआई के वकील ने बड़ी कोशिश की थी कि साइफर ट्रायल में